अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेल्थ टिप्स की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फ़रहान अशरफ है। हमारा मकसद इस चैनल को बनाने का ये है कि आपको हेल्थ के हवाले से जितनी भी मालूमात हैं, एनाटॉमी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी और उसके तकरीबन जितने भी मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हैं जो इस वक्त हमारे मुल्क में राइज हैं, वो उनको आप तक पहुँचाना, ताकि आपको अपनी हेल्थ के हवाले से बेहतरीन मालूमात फ़राहम कर सकें। आज जिक्र कर रहे हैं एच पाइलोरी का, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है, जिसको आमतौर पे एच पाइलोरी के नाम से जाना जाता है, ये मैदे की इन्फेक्शन, मैदे के अल्सर, आंतों के अल्सर, मैदे की सोजिश, इसमें जो मेन रोल है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का है। 1982 में दो ऑस्ट्रेलियन साइंसदानों ने इसको डिटेक्ट किया। इनमें से एक बैरी मार्शल और दूसरे का नाम रॉबन वार्न है। तो इन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला इस बात पे कि भी इन्होंने डिटेक्ट किया कि एच पाइलोरी जो है ये वो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से तमाम लोग जो हैं जो स्टोमिक अल्सर का शिकार हैं, गैस्ट्राइटिस का शिकार हैं, आंतों के अल्सर का शिकार हैं, या ये जो बढ़ते हुए मैदे कैंसर और मैदे के अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। अब सबसे मेन चीज़ हमने जो देखनी है वो ये है कि ये होता क्यों है। अब मोस्टली साइंटिस्ट ये कहते हैं कि पहले हम समझते थे कि मिर्च मसालेदार चीज़ें खाने की वजह से ये मैदे के अल्सर वगैरह होते हैं, लेकिन उसकी बेसिक वजह एच पाइलोरी है। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि वाक़तन मिर्च मसालों की ज़्यादती भी इसकी एक वजूहात में से एक वजह है, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से एच पाइलोरी जो है वो पैदा होता है। जब हमारा जिस्म जो है, हमारा मैदा और हमारी आंतें जो कोऑर्डिनेशन करती हैं हाजमे के हवाले से, जब हाजमे के हवाले से वो कोऑर्डिनेशन करती हैं तो उसमें जो ज़रूरी कंटेंट्स होते हैं, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा होता क्या है, उसके अलावा टॉक्सिक्स जो हैं वो हमारे मैदे और हमारी आंतों में रह जाते हैं। जो हमारी ख़ुराक की बदपरहेज़ी है उसमें ये बड़ा अहम रोल प्ले करती है कि हमारी ख़ुराक अगर अच्छी होगी, साफ़ होगी, तो हमारे जो टॉक्सिक्स हैं वो कम से कम बनेंगे। तो अब ये है कि हम इन टॉक्सिक्स को साफ़ करने का काम नहीं करते, उनसे बेपरवाही बरतते हैं, जिसकी वजह से हम एच पाइलोरी का शिकार हो जाते हैं। अब एच पाइलोरी जो है माइक्रो एरोफेलिक बैक्टीरियम है जो कि मैदे में पाया जाता है। अब ये है कि हम फाइबर्स वाली ग़िज़ाएँ नहीं इस्तेमाल करते। हम एक और चीज़ है, अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी खाएं दाएं हाथ से खाएं। दायां हाथ जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल करें और बाएं हाथ से खाने से परहेज़ करें, आप एच पाइलोरी से बच जाएंगे। खाना खाने से पहले हाथ को धोएं और खाना खाने के बाद अपने हाथ के जो पोर्स हैं इनको आप चाटें, क्योंकि आज तो साइंस कह रही है कि खाना खाने के बाद जो हाथों के जो पोर्स हैं इनके अंदर एक ख़ास किस्म का एंजाइम पैदा होता है जो कि आपके हाजमे में मदद देता है। तो हमें इन्हें चाटना चाहिए, चाटने के बाद फिर धोना चाहिए। तो दो चीज़ें होगी कि खाने को खाना खाने से पहले हमने हाथ धोने हैं, खाना खाने के बाद पोर्स चाटने हैं और उसके बाद हाथ धोने हैं। फिर आपको एक और ख़ास बात बताऊँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यानी एदादो शुमार के मुताबिक तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जो कि एच पाइलोरी की सुजुकियाँ हैं, ट्रक हैं, यानी कि कैरियर हैं, वो लेके घूम फिर रहे हैं, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि उनके अंदर अभी सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं हुए। हम इसके सिम्टम्स के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आप ये देखें कि जब हम साफ़ पानी नहीं पीते तो क्या होता है कि उस पानी के अज्जा जो हैं वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और इसके थ्रू एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है वो हमारे जिस्म में दाखिल होता है। बहुत सारे लोग जो, जिस तरह मैंने पहले बताया कि 80% लोग ऐसे हैं कि जो इसकी चलती फिरती कैरियर हैं, तो उनका बचा हुआ खाना और उनका बचा हुआ पानी पीने से भी
یہ بیکٹیریا آپ کے اندر ٹریول کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھی مومن کے جوٹے میں شفا ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ کیا جس کا جوٹا پانی ہم پی رہے ہیں وہ مومن ہے یا نہیں؟ اگر مومن ہے تو صفائی صفائی ہے اور آپ کے لیے شفائی شفا ہے، اور اگر وہ مومن نہیں ہے تو آپ کے لیے ایچ پائلوری کا باعث بن سکتا ہے۔ تو کائنڈلی اس معاملے میں ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے ٹائم 7 عجوہ کھجوریں کھا لے گا اس دن نہ اس پہ جادو اثر کرے گا اور نہ ہی زہر، یعنی کہ جو ہمارے جسم میں زہریلے مواد بن رہے ہوتے ہیں وہ انسانی جسم پہ، ہمارے جسم پہ برے اثرات ظاہر نہیں کریں گے، بلکہ وہ جسم سے خارج ہو جائیں گے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو عجوہ کھجور افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن وہ دہی تو افورڈ کر سکتے ہیں۔ روزانہ دہی کا استعمال اپنی خوراک میں کریں، روزانہ دہی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ نہیں تو ہر تیسرے دن 2 کیلے جو ہیں وہ استعمال کریں، یعنی نارملی اپنے اپنی خوراک کو نارمل طریقے سے استعمال کریں۔ پھر جتنے بھی جوسز ہیں وہ استعمال کریں، تاکہ جوسز پینے کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹاکسکس ہیں یہ جو ہے یہ آپ کے جسم سے خارج ہوتے ہیں، صفائی ہوتی ہے۔ جس طرح آپ گندے برتن میں کھانا پسند نہیں کرتے، اسی طرح جو ٹاکسکس آپ کے ڈائجسٹو سسٹم میں موجود ہیں وہ کس طرح اچھی انرجی آپ کے جسم کو دے سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ فٹیگ کا شکار نہیں ہوں گے، آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، آپ انزائٹی کا شکار نہیں ہوں گے۔ جو آج کل کے مسائل ہیں، ایچ پائلوری جو ہے یہ تو آج کا بڑا کامن مسئلہ ہے۔ آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، آئی بی ایس کے معاملات میں، آئی بی ایس کے ایشوز میں، یعنی کہ اریٹیبل بولر سنڈروم، اس کے ایشوز میں امریکہ کا تقریباً 90% بجٹ جو ہے خرچ ہوتا ہے، ہیلتھ کا 90% بجٹ خرچ ہوتا ہے، جو کہ ہم معمولی اقدامات پہ عمل کرتے ہوئے اس کو سولو کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ باہر جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو آپ ان بیکڈ فوڈ کبھی بھی نہ کھائیں، جو ان کی چٹنی ہیں، جو ان کے سیلڈ ہیں، ان کا استعمال نہ کریں، آپ پکا ہوا کھانا استعمال کریں۔ پانی جو ہے اگر صاف ہے، صاف پانی منگوائیں اور اسے پئیں۔ آپ کبھی بھی پانی کے معاملے میں کمپرومائز نہ کریں، ورنہ تو آپ ایچ پائلوری کا شکار ہو سکتے ہیں، اور جو بندہ ایچ پائلوری کا شکار ہو گیا اس کو لازمی ہے کہ جس بھی شخص کو سٹامک السر ہے، گیسٹرائٹس کے ایشوز ہیں، وہ لازمی طور پہ ایچ پائلوری کا شکار ہے، اور ایچ پائلوری کی وجہ سے اس کو سٹامک السر ہے، گیسٹرائٹس کے ایشوز ہیں، سٹامک کینسر، انٹسٹائنل کینسر، یہ سارے ایچ پائلوری کی وجہ سے ہیں۔ یعنی کہ ایچ پائلوری ہوئی تو آپ اس طرف ٹریول کر رہے ہیں، تو اپنی صحت کی حفاظت کرنا ہم سب پہ فرض ہے۔ اب آپ کو ایک اور چیز، ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا چلوں۔ آپ اگر نارملی اس کو اپنے معدے کے ٹریک کو صاف رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہفتے میں ایک بار 1 گلاس صاف پانی جو ہے اس کو بوائل کریں۔ بوائل کرنے کے بعد اس کے اندر لیموں کی ایک کاش جو ہے، جو دونوں سائڈوں سے کٹی ہوئی ہو، ایک کاش جو ہے اس کے اندر ڈال دیں۔ اس کے بعد 10 سے 15 منٹ دیں اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے لیے، اس کے بعد وہ کاش نکال لیں اور اس پانی کو ناشتے سے 2 سے 3 گھنٹے بعد پی لیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ ہفتے میں 1 دفعہ یہ کام کریں گے تو آپ کے معدے کے جو ٹاکسکس ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے، آپ کی آنتوں کے جو ٹاکسکس ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے، اور یہ آپ مہینے میں یعنی 3 سے 4 دفعہ یہ کام کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز بہتری ہوگی۔ اس کے علاوہ جو جوسز ہیں، آپ سیب کو کھانے کی بجائے سیب کا جوس پئیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے۔ جتنے بھی فروٹس ہیں وہ ہوتے ہیں انزائمیٹک، انزائمز جو ہوتے ہیں وہ ہاضمے میں مدد دیتے ہیں، اس لیے انہیں خالی پیٹ استعمال نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہم اکثر لوگ رات کے وقت سوتے وقت دودھ پی لیتے ہیں، یہ جسم کے اندر جو ہے گیسز پیدا کرتا ہے اور ایک عجیب قسم کا پٹھوں کے اندر کمزوری اور خمار پیدا کرتا ہے۔ انسان خمار کا شکار ہو کے نیند میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ ایکچول نیند نہیں ہوتی، اسے صبح اٹھتے وقت اٹھنے میں دقت ہوتی ہے۔ دودھ جو ہے وہ نور ہے، اور نور کو نور کے ٹائم پہ پینا چاہیے، یعنی کہ ناشتے میں آپ دودھ کا استعمال کریں،
وہ بہت بہتر ہے اور وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ دودھ بھی انزائمیٹک ہے، یہ بھی کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، اور اگر آپ اس کو رات وقت استعمال کریں گے تو یہ گیسٹرکس پیدا کرے گا۔ اب میں نے جو تھوڑی سی باتیں بتائیں کہ لیفٹ ہینڈ سے کبھی بھی کھانا نہ کھائیں، لیفٹ ہینڈ گندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، رائٹ ہینڈ صفائی کے لیے، تو کھانے کے لیے رائٹ ہینڈ استعمال کریں نہ کہ لیفٹ ہینڈ۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کا جوٹا کھانے سے پرہیز کریں تاکہ آپ ایچ پائلوری سے بچ سکیں۔ اب ایچ پائلوری کی علامات کیا ہیں؟ اب بہت سارے لوگ ہیں جن کے پیٹ میں ہلکا ہلکا درد رہتا ہے، اب اس درد کی وجہ سے وہ کبھی بھی سکون میں، تو کبھی یہ درد زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی بہت کم رہ جاتا ہے، لیکن ان ایزینس موجود رہتی ہے۔ دل کا خراب ہونا، ابکائیاں آتے رہنا کہ دل خراب ہو رہا ہے، ابکائیاں آ رہی ہیں، یہ ایچ پائلوری کی علامات میں سے ہے۔ اس کے علاوہ کھٹے ڈکار، کھٹی کیے، اس طرح کی جو علامات ہیں یہ ایچ پائلوری کے علامات ہیں، اور ہمیں ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر یہ علامات ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور ایچ پائلوری کے ٹیسٹ کے بغیر ایچ پائلوری کا پتہ نہیں لگتا، اس کے بے شک اس سے ملتے جلتے سمٹمز بھی ہوں تو ہمیں ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے اپنے چینل سے ایچ پائلوری کا ٹیسٹ بھی عنقریب اپلوڈ کیا جائے گا، اور باقاعدہ طور پہ اس کے ٹیسٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ بھی اس کی کیا رینج، کس وجہ سے وہ پازیٹیو ہوتا ہے اور کس رینج میں وہ نیگیٹیو ہے، یا وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے۔ اب کیونکہ میں ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہوں تو میں جو بات کروں گا وہ ہومیوپیتھیکلی ہوگی۔ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جب مریض جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا چیز لے کے جاتا ہے؟ وہ علامات لے کے جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں پہ درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے اس طرح ہو رہا ہے، یا جو بھی باتیں ہیں وہ اپنی علامات ڈاکٹر کو بتاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب مجھے ایچ پائلوری کا میرا علاج کریں۔ ڈاکٹر یا آپ اگر خود بھی کرتے ہیں تو آپ کو اگر علم ہے تو آپ اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں، ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر علامات کوئی بھی ہوں تو ٹیسٹ کروانے کے بعد کہتے ہیں جی ہاں جی ایچ پائلوری ہے۔ تو ہومیوپیتھی یہ کرتی ہے، ہومیوپیتھی ان علامات کا ٹریٹمنٹ کرتی ہے کہ جو بھی علامات ہمارے جسم میں پیدا ہو رہی ہیں ان علامات کا ٹریٹمنٹ جو ہے یہ ہومیوپیتھی ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ میں آپ کو جو ڈیمو دوں گا وہ ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کہ بھی اس میں ہوتا کیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندے کے پیٹ میں درد ہے اور اسے دبانے سے، اس طرح آگے طرف دبانے سے آرام آ رہا ہے، اس کی دوائی کولوسینسس ہے، لیکن اب اس کے اپوزٹ اگر کسی کو اس طرح اکڑانے سے، پیٹ کو باہر نکالنے سے آرام آ رہا ہے تو اس کی دوائی ہے ڈائسکوریا۔ پیٹ میں کریمپس پڑ رہے ہیں، کریمپس یعنی کڑل، جس طرح بھی کوئی مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کریمپس میڈیکل ٹرم میں بھی اور انگلش میں بھی اسے کریمپ کہتے ہیں، اردو میں پنجابی میں کڑل اور کڑل کہتے ہیں، یعنی کہ مسلس پہ مسل کا چڑھ جانا، پٹھے پہ پٹھا چڑھ جانا۔ اگر پیٹ میں ایسا ہو تو اس کی دوائی ہے لائکوپوڈیم، اور اگر کھانا کھانے کے بعد یہ علامات آ رہی ہوں تو اس کی دوائی کون سی ہوگی؟ اس کی دوائی ہوگی برائٹا کارب۔ اچھا، اب پیٹ میں درد ہے لیکن ری آنے سے اس کو آرام ملے، یعنی ری کا مطلب پیٹ میں سے گیس کا اخراج ہو تو اسے پیٹ درد کا سکون ہو، تو اس کی دوائی ہوتی ہے ایسڈ میور۔ اب یہ چند علامات میں نے آپ سے بتائیں کہ بھی یہ چند علامات ہیں۔ اب ان علامات پہ صرف ایک دوائی نہیں ہے، دوائیوں کی ایک بہت بڑی بہت ساری میڈیسنز ہیں، ان میں سے یہ ایک میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب ہومیوپیتھک جو ہے وہ اسی طرح علاج کرتی ہے کہ بھی مریض جو ہے وہ اپنی علامات لے کے آتا ہے، ڈاکٹر جو ہے ان علامات کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آگے جلن کی طرف۔ میدے میں جلن کے حوالے سے بہت ساری میڈیسنز ہیں، جس طرح اب مثال کے طور پہ ناشتہ کرنے کے بعد پیٹ میں جلن ہونے لگ پڑے تو اب اس کے لیے جو میڈیسن عام طور پہ یوز ہوتی ہے وہ اگیریکس ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آئس کریم کھانے کے بعد میدے میں جلن ہو تو اس کی دوائی ہوتی ہے آرسینک، اور کھانا کھانے کے بعد اگر پیٹ میں جلن ہو تو اس کی دوائی ہے ایسڈ ہائیڈروسائینک۔ کھانا کھانے کے دوران پیٹ میں جلن ہو تو اس کی دوائی ہے فاسفورس۔ شام کے وقت جلن ہو تو اس کی دوائی ہے ایسافوٹیڈیا اور ریسٹاکس، اور لیٹنے سے پیٹ کے درد کی جلن کو آرام آئے تو اس کی دوائی ہے پوڈوفائلم۔
اور اگر پیٹ کے بل لیٹنے سے جلن کو آرام آئے تو اس کی دوائی ہے ایسیٹک ایسڈ. اب اس طرح یہ مختلف میڈیسنز ہیں جن کی مختلف علامات کی بیس پہ اس کا علاج کیا جاتا ہے. ہومیوپیتھی میں علامات دیکھی جاتی ہیں، ان علامات کو کمپائل کیا جاتا ہے، اور پھر بہت ساری ریمیڈیز میں سے جو میڈیسن بنتی ہے پیشنٹ کو پرسکرائب کی جاتی ہے وہ اس کی علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہے. تو آپ ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ تعالی العزیز سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ہومیوپیتھک موڈ آف ٹریٹمنٹ بہتر طریقے سے آپ کے سامنے لاؤں تاکہ آپ ہر چیز کو بہتر سے بہتر سمجھ سکیں. اب چھوٹی سی ڈسکرپشن میں ایک میڈیسن کی دوں گا جو کہ ایچ پائلوری کے حوالے سے جو سمٹمز آتے ہیں وہ اس میڈیسن میں پائے جاتے ہیں. اس طرح اور بھی بہت ساری میڈیسنز ہیں. میں نیٹرم فاس کا ذکر کروں گا. نیٹرم فاس ایسی میڈیسن ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ معدے کے اندر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو معدے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ انزائمز کی سیکریشن ہوتی ہے اور ایسڈز کی سیکریشن ہوتی ہے. جب ایسڈ کی سیکریشن جو ہے سیکریشن لیول بڑھ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ایسیڈی ہو جاتی ہے. جب ایسڈ سیکریشن لیول بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے جو علامات کریٹ ہوتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ کھٹے ڈکار آتے ہیں، کھٹی کیے آتی ہے، معدے میں جلن ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میں اس کی خاص علامات میں سے یہ ہے کہ سبز رنگ کے دست آتے ہیں، سبز رنگ کی کیے آتی ہے. اور اس کی ایک اور علامت جو بڑی خاص ہے کہ جب مریض کا ہم گلے کا معائنہ کریں گے تو اس کے منہ کے پچھلے حصے میں آپ کو یلو کلر کی میل جمی ہوئی نظر آئے گی. یہ نیٹرم فاس کی علامات میں سے ہیں. اس کے زبان پہ کہ ٹپ پہ چھالا ہوگا. تو اس طرح اور بہت ساری علامات ہیں. اب یہ دیکھیں اگر اس کو ہم کمپائل کریں، ان علامات کو کمپائل کریں تو ان میں سے کچھ علامات جس طرح معدے کی جلن کی اور کھٹے ڈکاروں کی جو علامات جو کہ ایچ پائلوری میں بھی پائی جاتی ہیں وہ اس میڈیسن میں پائی جاتی ہیں. ہماری جو میڈیسن ہماری جو ریمیڈیز ہیں وہ علامات کے مطابق مریض کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. تو میرے میڈیسن بتانے کا مقصد سیلف میڈیکیشن بالکل نہیں ہے. آپ سیلف میڈیکیشن میں بالکل نہ پڑیے گا. آپ بلکہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے اپنی علامات کو ڈسکس کریں، اس سے پراپرلی اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں. اور اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا نام ہے ڈاکٹر فرحان اور میرا فون نمبر ہے 030380800707. یہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے اور یہ میرا فون نمبر بھی ہے. اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ ہمارے چینل ہیلتھ ٹپس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.